السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کی ابتدا وقت کے امام کی سلامتی کی دعا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بآواز بلند نعرہ صلوات. عظمت حدیث قصہ کے عنوان کے ذیل میں یہ عشرہ اول کی آج 5ویں مجلس آپ سب کی سماعت کے لیے، اور مجلس کی ابتدا آج بھی خدا کے بابرکت نام سے تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو سجایا، بنایا اور اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اتنا فضل و کرم کرنے والا ہے، اتنے رحم کا مالک ہے کہ خدا نے قرآن میں 114 مرتبہ ہمارے لیے دہرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. 114 مرتبہ کیوں دہرایا؟ تاکہ میرے بندوں کو یقین آ جائے کہ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ان پر مہربان اور کوئی نہیں ہے. تو بس اس خدائے بزرگ و برتر کی ہر عمل ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے. ہم چیزوں پہ غور نہیں کرتے. اگر ہم غور کریں تو خدا کی معرفت بھی حاصل ہو اور اس کائنات کے رازوں کو سمجھ پائیں. ہم کسی بھی چیز پہ غور کریں، اللہ نے جتنی چیزیں خلق کی ہیں وہ ہمارے لیے یا تو نعمت ہے یا رحمت ہے یا اس کا فضل ہے. ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے، حتیٰ کہ اس کا کلام پاک قرآن، اور قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے. مگر یہ جو کلام ہدایت کے لیے آیا ہے یہ ہماری مانوی ترقی کے لیے بھی ہے، دنیا کے مصیبتوں اور پریشانیاں بھی دور کرنے کے لیے، آخرت کے مرتبے حاصل کرنے کے لیے بھی ہے. یعنی مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام
मौलाए मुत्तक़ियान का एक जुमला दोहरा दूं. मौलाना ने कहा था ना, जो कुछ कुरान में है वो सूरह अलहम्द में है. यानी अलहम्द पूरे कुरान की समरी का नाम. पूरे कुरान में जितने अल्लाह ने मज़ामीन, जितने नुकात उठाए, उन सबको जमा कर दे, समेट दे तो अलहम्द में आ जाए. तो अलहम्द समरी. अच्छा, कभी कभी बच्चे पूछते हैं ना, मजलिसों में आते हैं, एक सूरह अलहम्द पढ़ के इतने सारे मरूमीन के नाम लेते हैं, तो ये 7 आयतों का सवाब उन सब में तकसीम हो जाएगा. अच्छा, हम लोग जब दुआ मांगते हैं तो दुआ में एक जुमला कहते हैं ना, बारहा हमारे अमले कलील पर अजर कसीर अता. अल्लाह की शान देख के मांगते, मगर छोटे छोटे बच्चों के समझ में ये बात नहीं आती, बड़े मुझसे बेहतर जानते. तो बच्चे कभी कहते हैं कि एक 7 आयतों का सूरा और इतने सारे मरूमीन. तो आज उन बच्चों से मुखातिब हूँ कि मासूमीन की रिवायत है, जब एक मर्तबा सूरह अलहम्द की तिलावत करो तो 2/3 कुरान का सवाब मिलता है. और आसान कर दूं, अगर कुरान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, 30 सिपारे को 3 हिस्सों में तकसीम करो, 10-10 सिपारे आ जाएंगे. और मासूमीन कहते हैं एक दफ़ा अलहम्द पढ़ोगे तो 2/3 कुरान पढ़ने का सवाब, 20 सिपारे पढ़ने का सवाब. फिर मासूमीन ने कहा कि अगर तुम एक मोमिन को सदका देते हो, कितना सवाब है. आपकी आखिरत की दर्जात बढ़ जाते हैं, दुनिया की परेशानियां दूर हो जाती हैं, आप खुदा की रहमत के करीब हो जाते हैं. और सदका देना कितना बाबरकत है, अगर हम एक भी मोमिन को दें. मासूमीन की रिवायत है कि जब आप एक मर्तबा, ओनली वन टाइम, एक दफ़ा जब आप सूरह अलहम्द की तिलावत करते हैं, कुल मोमिनीन और मोमिनात को सदका देने के बराबर अजर आपके नामा अमाल में लिखा जाए. सलवात भेज दीजिए बाबा से. तो अब सोचिए, ये जो कुरान का एक सूरा, मैं सारी सूरों की बात नहीं कर रही, हर सूरे के फवाइद, हर सूरे की अजमतें, फ़कत एक अलहम्द समरी है कुरान की, एक दफ़ा पढ़े. हम कुल मोमिनीन और मोमिनात की तादाद भी नहीं जानते. अल्लाह ने कितने मोमिन खल्क़ किए. कहा सबको अगर सदका दो तो जो अजर सवाब मिलेगा उसके बराबर सवाब तुम्हें एक दफ़ा अलहम्द पढ़ने से मिल जाता. और मासूमीन कहते हैं कि एक मर्तबा सूरह अलहम्द की तिलावत करोगे तो जितने अल्लाह ने सहीफ़े नाजिल किए हैं, अब मैं बड़ों से नहीं बच्चों से मुखातिब हूँ, बड़े सब जानते हैं. बच्चे समझते हैं कि शायद अल्लाह ने सिर्फ 4 ही सहीफ़े नाजिल किए, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान. नहीं, अल्लाह के सहीफ़ों की तादाद 100 से भी ज़्यादा है. और सब सहीफ़े अंबिया पे रमज़ान में ही नाजिल हुए. और रसूल कहते हैं, मासूमीन की हदीस है कि जो एक मर्तबा सूरह अलहम्द की तिलावत करता है, तमाम सहीफ़ों की तिलावत का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है. सलवात पढ़ दीजिए बाबा से. अच्छा, ये नेकियों को जो इतना अल्लाह कसीर सवाब दे रहा है, अब वजह समझ में आई. जो हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमारे अमले कलील पर तू अजर कसीर देने वाला है. एक अलहम्द का आप अजर कसीर, सिर्फ मैंने 2 हदीसें पढ़ी और न जाने कितने सवाब है. तो ये नेकियों की, ये सवाब की ज़रूरत क्या है. मैदान क़यामत बहुत सख्त मंजिल है, एक एक सांस का हिसाब देना है, एक एक सांस का. और जहाँ भी कोई फंसा दिखे, हमारी इन नेकियों की बुनियाद पर ही हम पुलिस रात से गुजरेंगे और हमें जन्नत मिलेगी. तो जितनी नेकियां ज़्यादा होंगी उतना जल्दी हम जन्नत में पहुँचेंगे. हम नेकियां खुदा की बारगाह में कबूल हो. तो अगर हम उस मैदान क़यामत की हौलनाकियों को समझ लें, उसकी सख्तियों को समझ लें, तो फिर हम एक एक नेकी करने में मुतवज्जे हो जाएंगे. ज़िंदगी मुख्तसर है, जितनी हम नेकियां कमा के अपने नामाए अमाल में ले जा सकें, अल्लाह करे कि हम अली के चाहने वाले ऐसे बन जाएं कि जैसे हमारे मौला ने जाते वक्त कहा था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबा की रब की कसम में कामयाब जा रहा हूँ. अल्लाह करे कि हम भी अपनी आखिरी सांसों में मौला के इस जुमले को दोहरा सके कि हम जा रहे हैं तो कामयाब जा रहे हैं. सलवात दीजिए बाबा.
روزانہ کی مجلس میں سورہ الحمد کا ایک فائدہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. آج بھی ایک فائدہ بیان کروں گی، اور اس فائدے کو ہمارے مرجع آقائے سید موسیٰ شبیری زنجانی نے بیان کیا. آقائے زنجانی کہتے ہیں اگر آپ گھر سے نکلیں، آپ کو کہیں جلدی پہنچنا ہے، سواری نہیں مل رہی، یا آپ گاڑی میں بیٹھیں، گاڑی خراب ہو گئی، یا گاڑی بھی صحیح ہے، ٹریفک جام ہے، اب کیا کریں، مقررہ جگہ پہ وقت پہ پہنچنا ہے، کیا کریں؟ تو کہا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر علامہ مجلسی کو ہدیہ کر دے تو اس کے لیے وہ راستے کھل جائیں گے. اور اس بات کی عملاً میں خود گواہ ہوں. آج سے 4-5 سال پہلے ایک جگہ مجلس پڑھنے جانا تھا، مشکل سے 5 منٹ رہ گئے تھے اور میں حسن اسکوائر پہ پھنسی ہوئی، اور مجھے اس مقام تک مرثیہ ختم ہونے سے پہلے پہنچنا تھا جہاں میں اس سے پہلے عشاء پڑھتی ہوں. آپ یقین مانیے میں نے سورہ الحمد پڑھ کے، یعنی صرف کہا نہیں ہے، یہ عملی چیزیں ہیں. میں نے سورہ الحمد پڑھ کے علامہ مجلسی کو ہدیہ کیا، اور کیسے وہ ٹریفک کھلا اور میں مرثیہ ختم ہونے سے پہلے اس مقام پہ پہنچ گئی. تو سورہ الحمد کا فائدہ یہ ہے ہماری زندگی کی مشکلات دور ہوتی ہیں. اور یہ ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں؟ اپنی زندگی میں تو کریں، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے پوتی پوتا کو سکھائیے، اپنے نواسوں کو سکھائیے. کیا سکھائیں؟ کہ بیٹا کبھی اسکول وین میں آ رہے ہو اور راستہ ٹریفک جیم ہے، بہت گرمی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں بچے، سورہ الحمد پڑھو، علامہ مجلسی کو ہدیہ کرو، وہ ٹریفک جیم ختم ہو جائے گا. کبھی گاڑی بند ہو گئی، اسکول وین میں آ رہے ہیں، گاڑی بند ہو گئی، اب کیا کریں؟ سورہ الحمد پڑھو، علامہ مجلسی کو ہدیہ کرو، زندگی کی مشکل آسان. ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے قرآن کا فائدہ ہم سب کو ہے، کائنات کے ہر انسان کو ہے، ایسے ہی کلام معصوم کا فائدہ ہم سب کو ہے. اور اسی پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، عظمت حدیث قصہ. حدیث قصہ جناب زینب، جناب فاطمہ زہرا کی زبان سے ادا. ہم بی بی سیدہ کے جملوں کو دہراتے ہیں جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اور حدیث قصہ کا فائدہ بھی ہماری ذات کو. آج بھی ایک مرجع کا بیان آپ کے سامنے پیش کروں گی. آج میں جس مرجع کا ذکر کر رہی ہوں ان کا نام ہے آقائے سید مرتضی موحد ابتہی. سید مرتضی ابتہی، کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا کسی پریشانی میں، کہتے تھے حدیث قصہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، حدیث قصہ پڑھو، پنجتن سے توسل کرو، مشکل حل ہو جائے گی. اور کبھی اگر ان کے پاس وقت ہوتا تھا کوئی آئے تو خود بیٹھ کے حدیث قصہ کی تلاوت شروع کر دیتی تھی. ان کو اپنی زندگی میں زیارت عاشورہ، دعائے عہد، دعائے کمیل اور حدیث قصہ زبانی آتا، یعنی کثرت سے یہ مجمع کے درمیان بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے کہ اس سے توسل اختیار کرو اور تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. حتیٰ کہ یہاں تک جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ایک مومن کے خواب میں آئے. اچھا، اس مومن کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کے بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا اس کی زبان میں لکنت تھی. لکنت کو اور آسان اردو بول دوں کہ ہکلاہٹ تھی، اسپیچ آرڈر میں نہیں تھی. تو وہ پریشان تھا، دعا کرتا تھا میرے بچے کی لکنت دور ہو جائے. سید مرتضی ابتہی انتقال کے بعد اس کے خواب میں آئے اور کہا تم 10 مرتبہ حدیث قصہ پڑھو، تمہارے بچے کی لکنت دور ہو جائے گی. انہوں نے 10 مرتبہ حدیث قصہ پڑھا، ان کے بچے کی لکنت دور ہو گئی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا. صلوات بھیجی آواز ہے بولو. یقین مانیے یہ جو ہم روایتیں بیان کرتے ہیں، اس روایت سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، اور وہ حدیث معصوم سمجھ میں آئی. کیا؟ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر پانچویں امام کی اور چھٹے امام کی حدیث ہے. ازبر کر لیجیے، یاد کر لیجیے. کیا حدیث ہے؟ جو دنیا میں جو عمل خیر کرتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو عمل خیر کرتا، خیر کا عمل، وہ برزخ میں بھی وہی عمل خیر کرے. اب سید مرتضی ابتہی علم دین میں عالم تھے، زندگی میں لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، بتاتے تھے، مرنے کے بعد بھی یہی کام کر رہے ہیں. جب میں نے یہ روایت پڑھی اور تفسیر حجرات کی جب میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ حدیث معصوم پڑھی، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا زندگی میں ایک ہی کام سیکھا ہے،
حسین کا ذکر کرنا آتا ہے. ہم ذاکرین ہیں کرنے والے, آپ سننے والے ہیں. مولا ہم سے برزخ میں بھی یہی کام لیجیے گا, ہم ذکر حسین کرتے رہیں اور ذکر حسین سنتے رہیں. صلوات بھیجیے بابا سے. کل کی مجلس تک ہم حدیث قصہ کی اس منزل تک پہنچے تھے کہ جناب سیدہ کے گھر میں رسول خدا داخل ہوئے. رسول خدا نے سلام کیا, بیٹی نے جواب دیا. رسول خدا ذوف محسوس کر رہے تھے. جناب سیدہ نے چادر اپنی اڑھا کے بابا کو بٹھا دیا. امام حسن داخل ہوئے, ماں کو سلام کیا, ماں نے جواب دیا انتہائی میٹھے لفظوں میں, وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے میوہ دل, تم پر بھی میرا سلام ہو. امام حسین آئے, جناب سیدہ نے انہی لفظوں میں جواب دیا. اس کے بعد دونوں بچے, اور جب مولائے کائنات آئے تو انہوں نے بھی. امام حسن داخل ہوئے تو ماں سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ, ہم اپنے نانا کی پاکیزہ خوشبو سونگھ رہے ہیں. جناب سیدہ نے کہا ہاں, تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. اور حسن و حسین دونوں نانا کے پاس, پہلے امام حسن داخل ہوئے اور پھر اس کے بعد امام حسین. جب نانا کے پاس داخل ہوئے, نانا کو سلام کیا, اجازت طلب کی کیا ہم چادر میں داخل ہو سکتے ہیں. اور میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ اجازت کیوں طلب کی تھی. جب اجازت مل گئی تو رسول اللہ کو سلام کیا. رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا یا ولدی و یا صاحب حوضی. اے حسن, تو اب حسن کے فضائل رسول بتا رہے ہیں. عام لوگ اس چادر تطہیر میں, اس چادر سیدہ میں نہیں آ سکتے. اس چادر سیدہ میں وہ آئے گا جو فضائل کا مالک ہوگا. امام حسن کے فضائل بیان ہوئے, آؤ میرے بیٹے, میرے حوض کوثر کے مالک آؤ. اور جب امام حسین داخل ہوئے, امام حسین نے نانا کو سلام کیا تو نانا نے جواب دیا وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی. اے میرے بیٹے, اے میری امت کے شفیع, آؤ داخل ہو جاؤ. امام حسین کی کیا فضیلت بیان کی کہ میرا یہ بیٹا, امام حسین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ امام حسین میدان قیامت میں لوگوں کی شفاعت کروائیں گے. اچھا, اور معصومین بھی کروائیں گے, مگر کہتے ہیں سب سے تیز چلنے والا سفینہ امام حسین کا ہے. اچھا, بڑے میری بات سمجھ گئے, مگر یہ جو مجلس بچے سن رہے ہیں, آج پبلک ہالیڈے ہے, 14 اگست ہے, اور ویسے بھی اسکول بند ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. جو بچے گھر میں سن رہے ہیں ان کو میں سمجھا دوں کہ کیوں کہتے ہیں امام حسین کا سفینہ بہت تیز چلتا ہے. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال اس سفینے کی مانند ہے جو حضرت نوح کا تھا. حضرت نوح کے سفینے میں کیا ہوا تھا, جو اس سفینے میں بیٹھے وہی طوفان نوح سے بچے, باقی سب غرق ہو گئے. تو کہا میرے اہل بیت سفینہ نوح ہے, ہر امام, ہر معصوم, مگر حسین وہ سفینہ ہے جو تیزی سے چلتا ہے. کیسے چلتا ہے؟ حسین کی فرش عزا پہ کوئی بھی آ جائے, کسی مسلک کا ہو, کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, آنکھوں سے آنسو بہے اور ادھر آنکھوں سے آنسو بہے تو کیا ہوتا ہے, ایک مکھی کے برابر بھی, حدیث معصوم ہے, ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے حسین کی مصیبت پہ تو سارے گناہ معاف, چاہے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو. تو حسین کا سفینہ اس لیے تیز چلتا ہے, ایک لمحے میں حسینی بہشتی بن جاتا ہے. اس لیے رسول نے کہا کہ حسین کا سفینہ بہت تیز چلتا ہے. اچھا, شفاعت تو میں بیان کروں گی, مگر ہم صرف حدیث قصہ میں پڑھتے نہیں, ہم زیارت عاشورہ میں مانگتے ہیں. زیارت عاشورہ پڑھ کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں کیا پڑھتے ہیں, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یوم الورود قبر میں ہمارا پہلا دن, جب ہم قبر میں ہوں گے بار اللہ اس پہلے دن ہمیں شفاعت امام حسین عطا کرتے ہیں. یہ ہم مانگتے ہیں, زیارت عاشورہ پڑھ کے
سجدے میں، کیونکہ شفاعت فقط عقیدے کا مسئلہ نہیں، عمل بھی ہے. شفاعت ملتی ہے، اور کیسے ملتی ہے؟ ایک روایت بیان کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. وہ روایت کتاب کشکول زیدی میں ہے. اس روایت میں لکھا ہے کہ عراق میں اب تو بہت ماشاءاللہ آبادی ہے، آج سے برسوں پہلے جب عراق کی آبادی کم تھی، اور کربلا میں خصوصاً جب کوئی مرتا تھا تو کوشش کی جاتی تھی کہ سرداب امام حسین میں جگہ مل جائے. مولا کے روضے میں بہت خدام تھے. ایک خدام کا نام تھا عبد الرضا، اور اس خدام کا کام کیا تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا، نماز جنازہ امام حسین کے حرم میں پڑھنے کے بعد وہ جنازے کو لے کے نیچے قبر کھود کے تیار کر دی، جنازے کو لے کے اکیلے نیچے جاتا تھا اور دفنا کے آ جاتا تھا. ایک مومنہ کا انتقال ہوا، اس کے بچے لے کر آئے جنازے کو، نماز جنازہ ہو گئی. عبد الرضا نے اس جنازے کو اٹھایا اور نیچے لے کے گئے. اچھا، عموماً جب جنازے کو نیچے لے کے جاتے تھے تو 15 منٹ میں اوپر آ جاتے تھے. قبر خود ہی بھی ہوتی تھی، قبر میں مردے کو لٹاتے تھے، کفن کھولتے تھے، خاک شفا رکھی اور قبر کو بند کر دیا. جب اس مومنہ کے جنازے کو لے کے گئے، 15 منٹ گزرے، آدھا گھنٹہ گزرا، پون گھنٹہ گزرا. جب دیر ہونے لگی تو اوپر جو لوگ تھے پریشان ہونے لگے، یہ ابھی تک دفنا کے اوپر کیوں نہیں آیا؟ یہ خدام نیچے کیا کر رہا ہے؟ جب کافی وقت ہو گیا تو کچھ لوگ نیچے اترے، اور جو نیچے اتر کے دیکھا تو قبر کے برابر میں بے ہوش پڑا ہوا. اب اس خدام کو اٹھا کے لوگ اوپر لے کے آئے، ہوش میں لائے، پانی کے چیٹے دیے. تب کیا ہوا؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ، جس مومنہ کو میں دفن کر کے آ رہا ہوں اس کی کوئی اولاد ہے یہاں پہ؟ اس کے بیٹے کو آگے کیا گیا. ہاں یہ بیٹا ہے. کہا مجھے یہ بتاؤ، تمہاری ماں کیا مجلسیں پڑھتی تھی؟ کہا نہیں، میری ماں مجلس نہیں پڑھتی تھی. کہا کیا تمہارا کوئی موقف تھا کہ تم زواروں کی خدمت کرتے تھے؟ کہا نہیں، ہم تو بہت غریب ہیں، ہمارا کوئی موقف نہیں کہ ہم زواروں کی خدمت کریں. کہا مجھے بتاؤ تمہاری ماں کیا کرتی تھی؟ امام حسین سے اس کا توسل کیا تھا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ پھر میں بتاؤں گا. تو اس کے بیٹے نے کہا ہماری ماں کی پوری زندگی میں نے 2 چیزیں بہت دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا میری ماں کا طریقہ تھا، اگر بیٹھی بھی ہوتی تھی نا، اٹھنے بھی لگتی تو کہتی یا حسین یا کریم کربلا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے، ہر وقت اس کی زبان پہ ہوتا تھا یا حسین یا کریم کربلا. ایک میری ماں کا یہ عمل تھا. اور ایک ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، ہم لوگ، میری ماں بیوہ ہو گئی تھی، میری ماں کے پاس ایک چھوٹی زمین تھی جس میں ہم سبزیاں اگاتے تھے. ہفتے کے 6 دن ہم وہی سبزیاں پکا کے کھاتے تھے، اور 7ویں دن ہماری ماں کہتی تھی آج کوئی نہیں کھائے گا، آج کھانا بنا کے امام حسین کے نام پہ میں تقسیم کروں. 6 دن ہم لوگ کھاتے تھے، اور ایک دن وہ کھانا بنا کے امام حسین کے نام پہ تقسیم کرتی تھی. یہ میری ماں کا عمل تھا. جیسے ہی جملہ کہا، امام حسین کے روضے کا خدام کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے اس کو قبر میں لٹایا، میں نے اس کا کفن کھول کے خاک شفا ڈالنی چاہی تھی، ایک بار کی حسین کی قبر سے نور آتا ہے، ہٹ جاؤ یہ حسین کی مہمان ہے. صلوات بھیجی بابا سے. جو زندگی بھر حسین کے نام پر مہمان نوازی کرتی رہی. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس اتنی دولت کہاں ہے، ہم تو بہت گنہگار ہیں. جو بھی ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. جو کھانا وہ 6 دن اپنے بچوں کو کھلاتی تھی، کہتی تھی ایک دن حسین کے نام پہ پڑے. بچوں کو حسین سے محبت کرنا سکھایا، اور کیونکہ وہ حسین کا مہمان بناتی تھی، اب حسین نے اس کی شفاعت کی، اس کو اپنی مہمانی میں لیا. تو شفاعت حسین ملتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ایک مرتبہ حضرت موسیٰ جب پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کے لیے گئے، وہی طور پہ مناجات کر رہے تھے، تو موسیٰ نے ایک سوال کیا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار اللہ کیا وجہ ہے تو نے امت محمد کو اتنی فضیلت دی ہے؟ پروردگار کی اور جناب موسیٰ کی بات ہو رہی، کلیم اللہ ہے نا، اللہ بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. اللہ نے کہا 10 باتوں کی وجہ سے. تب اللہ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ کہا نماز، زکوٰۃ،
روزہ، حج، جمعہ، جہاد، جماعت، قرآن، علم اور عاشورہ۔ تو حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں عاشورہ کیا ہے؟ کہا اس دن میرے نبی محمد کا نواسا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور اس دن لوگ غم منائیں گے، اس پر عزاداری کریں گے، اس لیے اس کو عاشور کہتے ہیں۔ اور پھر خدا مخاطب ہوا کس سے؟ جناب موسیٰ۔ کہا موسیٰ اگر کوئی مومن حسین کی عزاداری پر طعام یعنی کھانا کھلائے یا عزاداری پر کچھ بھی اپنا مال خرچ کرے گا، میں اس کے 1 درہم کو 70 درہم سے برکت دے دوں گا، 70 درہم سے برکت عطا کر دوں گا، اور اس کو جنت میں داخل کروں گا، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور پھر کہا خدا نے موسیٰ اگر کوئی حسین کی مصیبت پر گریہ کرے گا، روئے گا، اتنا قیمتی ہے یہ رونا، کاش ہم گریہ کی اہمیت سمجھ سکیں۔ یہ گریہ اور اتنا اہم ہے کہ اللہ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو کیا سکھا کے بھیجا ہے؟ رونا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نارمل ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہ روتا ہے۔ یہ رونا، اور وہ رو کے ہی ماں کو بتاتا ہے کہ بھوکا ہے یا پیمپر گیلا ہو گیا ہے۔ اتنا قیمتی ہے یہ گریہ، اور اگر امام حسین پر ہو تو خدا کہتا ہے موسیٰ اگر کوئی حسین کے غم میں روئے گا، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو اس کی آنکھ میں آ گیا، اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، چاہے وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں۔ اور عزاداروں فقط خدا نے کہا نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ چند سال بیشتر کی بات ہے کہ ایک ایران کے ایک علاقے میں، چھوٹا سا علاقہ تھا، کچھ نوجوان تھے جو نوحہ خوانی کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، ماتم کرنے والا نوجوانوں کا ایک گروہ اپنے علاقے میں مجلس کرنا چاہتے تھے۔ اچھا غریبوں کی بستی ہے تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اجتماعی مجلس کریں اور ذاکر کو بلائیں اور پھر تبرک بھی تقسیم کریں، یا ہم حسین کے نام پہ کھانا کھلائیں، اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اس علاقے میں ایک تاجر بھی رہتا تھا، اب وہ سارے جوان لڑکے اس تاجر کے پاس گئے، کہا ہم حسین کے نام پہ مجلس کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، کیا آپ ہمیں کچھ پیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تاجر ایسا مومن تھا، اسے کہا جتنی رقم چاہیے، اس نے بلینک چیک دیا، جتنی رقم چاہیے چیک کے اوپر لکھ دو۔ اب سارے جوان ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے کتنا لکھیں، ایک نے کہا لکھ دو، ہم مشورہ کریں گے نا، لکھ دو۔ اچھا اماؤنٹ لکھ دیا گیا، اماؤنٹ لکھنے کے بعد چیک پہ سائن ضروری ہے، جب چیک اس کو دیا گیا تو جہاں پہ اماؤنٹ لکھتے ہیں اس تاجر نے وہاں پہ ہاتھ رکھا، اماؤنٹ دیکھا ہی نہیں کیا لکھا ہے، اس پہ ہاتھ رکھا اور نیچے سگنیچر کر دیے اور اس کو چیک دے دیا۔ گئے، مجلس ہوئی بڑی شان سے، اور چند دنوں کے بعد اس تاجر کا انتقال ہو گیا۔ جب اس تاجر کا انتقال ہو گیا، اپنے ایک دوست کے خواب میں آیا تو دوست نے پوچھا تم تو بڑے اچھے حال میں ہو، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے جب میرا نامہ اعمال، جب میں مرا اور جب میرا نامہ اعمال امام حسین کے سامنے پیش کیا گیا، امام حسین نے پڑھا نہیں، اس کو پلٹا اور اپنے سگنیچر کر دیے۔ مجھے حسین کے وسیلے سے یہ نعمتیں برزخ میں ملی ہیں، تو حسین کی شفاعت ملتی ہے جو حسین کی عزاداری پہ خرچ کرے۔ خدا کہہ رہا ہے 1 درہم کے بدلے 70 درہم کی برکت عطا کروں گا۔ صلوات بھیج دیجئے بابا صاحب۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ حسین کا سفینہ بہت تیز ہے، چھٹے امام کی روایت ہے، امام بیان کرتے ہیں میدان قیامت میں جب اولین سے آخرین جمع ہوئے، اولین سے آخرین ہر نبی کی امت جمع ہوئی۔ اچھا ذرا امیجن کیجئے، سوچئے، ابھی ذرا سا مجمع ہو، مجھے وہ مجمع یاد آتا ہے چند سال پہلے JDC والوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں ایکسپو سینٹر میں ہم مستحقین کو فری میں راشن دیں گے۔ کیا مجمع نے ہلڑ مچائی، کیا پولیس نے لاٹھی چارج کیا، کہ ہماری دنیا کے مجمع ذرا سا بڑھے تو بدنظم ہو جاتے ہیں۔ معصوم کہہ رہے ہیں قیامت میں اولین سے آخرین کا مجمع ہے، ہر نبی کی امت ہے، ذرا سوچئے کتنا مجمع ہوگا۔ ہم تو امت محمد کو نہیں گن سکتے،
اتنی بڑی رسول خدا کی امت ہے، نہ کہ ساری نبیوں کی امت ہے. کہا جب جمع ہوں گی تو کیسے جمع ہوں گی؟ میں نے کل بیان کیا تھا نا، آل محمد کا انتظام ہے کائنات میں. حوض کوثر کے باہر بھی لائن لگی ہوئی ہے، لائن سے جائیں گے لوگ پینے کے لیے. تو معصوم کہتے ہیں میدان قیامت میں جب سارا مجمع جمع ہوگا، اس مجمع کی 1000 صفیں بنا دی جائیں گی، کوئی ہلڑ نہیں ہوگا. آل محمد ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے آل محمد کو کائنات کا. سب لوگوں کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا، اور صفیں کتنی ہوں گی؟ 1000. ساری امتیں جمع ہیں 1000 صف میں. ایک صف کو تمام ائمہ طاہرین بخشوائیں گے، اور اس ایک صف میں کتنے لوگ ہوں گے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنے لوگ ہوں گے، ان کو ائمہ معصومین بخشوائیں گے. اور کہا 999 صفوں کو حسین شفاعت کروائیں گے. آئیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، مولا ان شفاعت کرنے والوں میں ہم سب کا، جو مجلس سن رہا ہے، جو عزادار امام ہے، خدا ہم سب کا نام حسین کی شفاعت کروانے والوں میں صلوات بھیجیے. تو رسول نے حدیث قدسیہ میں کہا حسین شافع امت ہے. شفاعت کیا ہے؟ کتاب قیامت کے 10 مراحل میں آقا محمد محمدی اشتہارالدین نے جو ڈیفینیشن لکھی ہے شفاعت کیا ہے؟ شفاعت ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا. ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی تو ہمیں معصومین کے شفاعت سے ملا دیا جائے اور ہم لائق بہشت ہو جائیں گے. یہ ہے شفاعت. اچھا، شفاعت پر یقین صرف اہل بیت کے ماننے والے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، باواز بلند صلوات چاہیے مجھے، چند لوگ صحیح. باواز بلند یوں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی دل میں خواہش ہوتی ہے مجمع کثیر ہو، ہمارے سب پڑھتے ہیں، مگر جو آواز بلند صلوات پڑھتا ہے اس کی قبر اتنی نورانی ہوتی ہے. ہم میں سے کس کو اپنی قبر نورانی نہیں چاہیے؟ جس قبر میں علی آئیں اس قبر میں نور چاہیے نہیں چاہیے؟ تو کیوں نہ آواز ایسی پڑھیں کہ ملائکہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں یہ علی کے چاہنے والے ہیں، ان کی آوازیں بتا رہی ہیں علی کے چاہنے والے ہیں. تو رسول ختمی مرتبت کہتے ہیں جو 3 باتوں کو نہ مانے وہ ہمارا نہیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات معراج، دوسری بات شفاعت، اور تیسری بات قبر میں منکر نکیر کے سوالات. کہا جو ان تینوں باتوں پر ایمان نہ رکھے، یقین نہیں ایمان مانگا ہے، جو ان 3 باتوں پر ایمان نہیں رکھے گا وہ ہم میں سے نہیں. اور جو شفاعت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں 30 مقامات پر 30 ٹائمز اللہ نے شفاعت کا تذکرہ کیا ہے. میں فقط ایک آیت کا حوالہ دوں. وہ آیت کون سی جو ہمیں اور آپ کو یاد ہے؟ پچھلے سال میں نے اسی آیت پہ اشرا پڑھا، آیت الکرسی. اور آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس میں طاقت ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ شفاعت کرے؟ تو اس آیت سے ایک بات ثابت ہو گئی، شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی، ہر ایک کو نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کے لیے اللہ اذن دے گا، اللہ چاہے گا کہ اس کی شفاعت ہو جائے اور معصومین شفاعت کروائیں گے. اچھا کیسے شفاعت کروائیں گے؟ اب قرآن سے حوالہ دیتی جاؤں. قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کا پہلا سورہ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ارشاد رب العزت ہوتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مقام محمود کیا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں جب مجھے ایک بلند مقام پہ کھڑا کیا جائے گا، اور وہ بلند مقام مقام محمود ہے، اور اس بلند مقام پہ کھڑے ہو کے میں اپنی امت کی شفاعت کرواؤں. اچھا جب شفاعت کروائیں گے تو ایک اور قرآن کا حوالہ دیتا ہوں. قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ، اور سورہ والضحیٰ میں خدا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام
مولائے متقیان کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے ہم اہل بیت کے نزدیک. کہا کیوں مولا؟ کہا جب محمد مصطفیٰ مقام محمود پر کھڑے ہو کے اپنی امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے، معصومین شفاعت کر رہے ہوں گے، تو اس وقت پروردگار عالم اپنے حبیب سے پوچھے گا رضیتو یا محمد، اے محمد کیا تم راضی ہو گئے؟ تو رسول اللہ جواب دیں گے رضیتو، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. اتنے کثیر تعداد میں لوگوں کو یہ چاہتے ہیں معصومین شفاعت کروائیں گے. اچھا کیسے شفاعت ہوگی؟ اس شفاعت کا حال بھی ہمارے ائمہ نے بتایا. پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا اور ہر ایک سوچ رہا ہے میں نے زندگی میں گناہ کیے، آج مجھے جنت میں جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں، یا میرے گناہوں کے سبب مجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا، تو حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں امتیں جمع ہو کے آدم کے پاس جائیں اور حضرت آدم سے کہیں گے ہماری شفاعت کروا دیجیے. حضرت آدم کہیں گے یہ شفاعت بہت بلند مقام ہے، جاؤ نوح کے پاس جاؤ، نوح کروا دیں گے. نوح کے پاس جائیں گے تو کہیں گے میں نہیں. حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اس منصب کو نبھائیں گے. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے کہیں گے میں نہیں. حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کروائیں گے. حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے کہا میں نہیں. حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کروائیں گے. اور جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے یہ امتوں کی شفاعت کا معاملہ ہے، جاؤ خدا کے حبیب محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، جس کو خدا نے اپنا حبیب کہا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کروائیں گے. پانچویں امام کہتے ہیں جب امتیں آ گئیں رسول خدا کے سامنے، رسول خدا لے کے چلے جنت کے دروازے تک. جیسے ہی رسول جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے جنت کا دروازہ کھل گیا. جب جنت کا دروازہ کھلا رسول سجدے میں گر گئے. اب طویل ہو رہا ہے سجدہ، سر نہیں اٹھا رہے. ایک باغی خدا کی ندا آئے گی میرے حبیب سر کو اٹھاؤ، بولو کیا چاہتے ہو، آج جو تم مانگو گے میں عطا کروں گا. اور رسول سر، دیکھیں مانگنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے. کبھی ہم بھی تو خدا سے سجدے میں مانگے نہ ملنے والی چیز مل جائے گی. جب کہا خدا نے رسول سر اٹھاؤ کیا چاہتے ہو، رسول خدا نے سر اٹھایا، کہا بار الہ میری امت کی شفاعت کر. اور پروردگار کہے گا جاؤ میں نے اجازت دی، جاؤ اپنی امت کی شفاعت کرو. اس طرح ہماری شفاعت معصومین کریں گے. اچھا جب ہم حدیثی قصہ پڑھتے ہیں کبھی ہم سوچتے کہ ہماری شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کبھی ذہن میں خیال آتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم معرفت نہیں رکھتے حدیث قصہ کی، ہم بس روانی میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں ترجمہ پتہ ہے نہیں. سوچیں، جب پڑھیں تو سوچیں کیا میرے اعمال اس منزل پر ہیں کہ میری شفاعت ہو سکے؟ کہیں میں کچھ ایسے گناہ تو نہیں کرتی کہ جس سے خدا اور رسول اور آل محمد ناراض ہو. اور روایتوں میں بیان ہوا، قیامت کے 10 مرحلے کتاب سے حوالہ دے رہی ہوں، آپ جا کے دے سکتے ہیں. کون سی چیزیں ہیں جو شفاعت سے مانے؟ اگر وہ ہمارے کردار میں ہوئی تو ہماری شفاعت نہیں ہوگی. 6 چیزیں ہیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ میں صرف گناؤں گی. پہلی چیز، جو شفاعت پہ یقین ہی نہیں رکھتا. آج لوگ کہتے ہیں نا شیعوں نے دل سے عقیدہ کر لیا، ہم جنت پہنچ جائیں گے. ہم نے دل سے عقیدہ نہیں گڑا. قرآن میں 30 آیتیں ہیں. خدا کہتا ہے رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ یہ 6 کی 6 باتیں رسول نے بیان کی. اور رسول کہتے ہیں جو شفاعت پہ یقین ہی نہیں رکھتا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی. دوسرا، وہ شخص جس نے میری اولاد کو دکھ دیا، مجھے اذیت دی، اس کو شفاعت نہیں ملے گی. اب یہ 11 اماموں کو ستانے والے، اماموں کو زہر دے دے کر شہید کرنے والے سوچ رہے ان کو شفاعت نہیں مل سکتی. دوسرے قسم کے لوگ جنہوں نے رسول خدا کو اذیت دی. تیسرے قسم کے لوگ وہی بات جو میں نے کل بیان کی، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے. رسول اللہ کہتے ہیں ان کو میری شفاعت نہیں ملے گی. یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے. سوچنے والا جملہ ہے.
جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے. دنیا کا ہر کام پہلے، نماز سب سے آخر میں. اور پڑھی بھی تو ایسے پڑھی کہ جیسے وہ کوے. ایک شخص رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، وضو کیا اور جلدی جلدی نماز پڑھی. رسول دیکھ رہے ہیں، نماز ختم ہو گئی تو رسول نے اس کو بلایا، تم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا تھا. کیا ایسے نماز پڑھ رہے تھے جیسے کوا اپنی چونچ زمین پہ مارے، اتنی جلدی جلدی. اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا اگر یہ اسی طرح پڑھتا رہا تو یہ میرے دین پہ نہیں. سلیقہ ہے، طریقہ ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو تیسری قسم کے وہ لوگ جو نماز پڑھ تو رہے ہیں مگر اہمیت نہیں دے رہے، عزت نہیں سمجھ رہے نماز کی، ان کو رسول کی شفاعت نہیں ملے گی. چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو میں نے کل بھی بیان کیا ہے، جو ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے. کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم آج دے دیں گے تو کل بھی مانگیں گے. ہماری تھوڑی دنیا ہے، اللہ نے بنائی، اللہ پوری کر دے. جو ایسا ہو جائے، جو ایسا بخیل ہو جائے کہ ضرورت مندوں کی مدد نہ کرے، اسے رسول کی شفاعت نہیں ملے گی. پانچویں قسم کے لوگ جو شرک کریں گے اور ظلم کرتے ہیں کسی پر، رسول اللہ کہتے ہیں اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. چھٹی قسم کے لوگ، اور یہ اس معاملے میں کتنے پھنس جائیں گے، اللہ ہم سب کو اس سے دور رکھنا. کہا جو احکام الہی کو اہمیت نہ دے. چھوٹا جملہ ہے، خزانہ بند ہے اس کے اندر. جو احکام الہی کو اہمیت نہ دے اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی. اب کیا ہوتا ہے، ایام اضحیٰ ہیں، ہم باپردہ ہیں، ربیع الاول سے شادیاں شروع ہوئی، اب جب گئے تو بناؤ سنگھار بھی ہے، زیب و زینت بھی اور حجاب بھی نہیں ہے. ارے اتنا تو چلتا ہے، نمازیں پابندی وقت سے پڑھ رہے ہیں، مگر جب شادی ہوئی بیٹے کی، نہ گھر والوں کو پتہ ہے نماز کا کیا وقت ہے، گزر گیا، نہ آنے والوں کو پتہ ہے نماز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی غریب ہیں، اللہ تو دے گا تو ہم خیرات کریں گے، تو دے گا تو ہم زکوٰۃ دیں گے، تو دے گا تو ہم خمس نکالیں گے، تو دے گا تو ہم غریبوں کی مدد کریں گے. جب اللہ نے دے دیا ہاتھ بند، نہیں اب ہمارے لیے نہیں ہے، ارے اتنا خرچہ ہے پورا ہی نہیں پڑتا. یہ سب ہے احکام الہی کو اہمیت نہ دینا. جتنی بھی واجبات ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، خدا نے ہم پر واجب اس لیے کیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم نہ کر سکتے ہوتے تو خدا واجب ہی نہ کرتا. اور خدا کے حکم کو حرف آخر سمجھو، معصومین نے عمل کر کے دکھایا ہے، تو پھر عمل کرنے میں کیا پریشانی؟ اللہ کہتے ہیں میری راہ میں ایک دو گے، ایک درہم میں 10 گنا بڑھا کے پلٹوں گا. دنیا کے کسی بھی بینک میں ریٹ آف انٹرسٹ ابھی تک، آج تک 10% نہیں ہونے پائے. یہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم میری راہ میں دو گے میں 10 گنا بڑھا کے دوں گا. اور فقط دنیا میں نہیں دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا. اور تم جتنا خرچ کر رہے ہو یہ خزانہ الہی میں جمع ہو رہا ہے، جب آؤ گے وہاں میرے پاس میں وہاں بھی دوں گا. تو خدا تو اس دنیا میں دینے کو بھی راضی ہے، اس دنیا میں بھی دینے کو راضی ہے، مگر ہم اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے دل کی خواہش پہ چلتے ہیں. اگر یہ 6 باتیں ہوئیں تو انسان شفاعت کے قابل نہیں رہے گا. اچھا، علماء مفسرین میں ایک بحث ہے کہ شفاعت کیا صرف آخرت میں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی؟ نہیں. تفسیر میزان کے لکھنے والے محمد حسین طباطبائی وہ کہتے ہیں کہ شفاعت تینوں مقامات پر ہے، دنیا میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہے. اور کون کس کی شفاعت سب سے جلد ملتی ہے؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی کی شفاعت دنیا میں بھی ملتی ہے، برزخ میں بھی ملتی ہے اور قیامت میں بھی ملتی ہے. اور اس کا مظہر کربلا کا میدان ہے. جب مولا کربلا آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص عبداللہ ابن حریجافی سے ملے. بس چند جملے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اس سے ملے، وہ گناہگار شخص تھا. حسین خود گئے اس کے خیمے میں. اچھا بچے پوچھتے ہیں مولا کیوں گئے؟ مولا تو امام ہے، اس کو آنا چاہیے تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کبھی کبھی مریض اتنا کرٹیکل ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو خود اس کے پاس، اس کے گھر جانا پڑتا ہے. طبیب ہے ہمارے امام، طبیب ہے ہمارے جسموں کے، روحوں کے. امام حسین اس کے خیمے میں گئے، عبید اللہ ابن حریجافی سے کہا تم نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، کیا اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو؟ تو کہا کیسے بخش جائیں گے؟
کہا نبی کے نواسے میں حسین ابن علی کی مدد کرو، اپنی جان نثار کرو، تمہارے سارے گناہ بخش جائیں گے۔ اب وہ پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ نہیں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اچھا جس کو ڈر لگتا ہے کیا اسے مرنا نہیں ہے؟ مرنا سب کو ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے، اور وہ موت کیا جو حسین کے نام پہ مل جائے، شہادت مل جائے۔ اب جب حسین نے کہا تو کہتا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ میرا گھوڑا لے جائیے۔ اب امام حسین کا جواب سنیے، جو امام زمانہ کا بھی ہر امام کا جواب ہے۔ کیا؟ امام حسین نے کہا تم ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتے؟ ہمیں تمہارے گھوڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھو ہم گمراہ لوگوں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے۔ پھر دوہرا دوں، امام حسین کا جملہ آپ کتابوں پڑھیے، حسین ابن علی مدینہ تا کربلا، جس کتاب میں مقتل ہے آپ کو یہی جملہ ملے گا۔ امام حسین نے کہا ہم گمراہ لوگوں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتے، اور یہی سوال امام زمانہ کا ہے، یہ ہمیں کربلا کیوں مل رہی ہے؟ امام زمانہ کے مددگار بننا چاہتے ہو نا، حسین کے مددگاروں سے سیکھو کردار کیسا ہوتا ہے، اور سال بھر اگر دنیا میں غرق بھی رہے، نیا سال شروع ہو فرش عزا پہ آ جاؤ۔ یقین مانیے یہ مجلس عزا اتنا بڑا تحفہ ہے حسین کا۔ میں تو سوچتی ہوں اگر یہ مجلس حسین نہ ہوتی تو ہم جیتے کیسے؟ ہر دکھ کا علاج، ہر خوشی کا علاج، ہماری گمراہی کا علاج، ہماری غفلتوں کا علاج، ہمیں ہمارے دین پر استقلال سے رہنے کا علاج یہی مجلس حسین۔ اور واقعاً حسین اس دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں۔ آخری روایت اور مسائل کی نظر حسین دنیا میں کیسے شفاعت کرتے ہیں؟ ایک عالم نے ممبر سے یہ واقعہ پڑھا۔ وہ واقعہ یہ تھا، تہران میں ایک عالم سید مہدی قوام ایام اعزا کا پہلا عشرہ، پہلی محرم سے پڑھنے ان کو بلایا گیا تہران میں۔ وہ گئے، عشرہ پڑھا، 10 محرم آ گئی، اور اس کے بعد ان کو ایک انویلپ دیا گیا کہ ہم نے بڑی کوشش کی اور آپ کی ان خدمتوں کا ہم یہ ہدیہ جمع کر پائیں۔ عالم نے، سید مہدی قوام نے وہ لفافہ لیا، کھول کے دیکھا بھی نہیں کتنا دیا ہے۔ کیوں دیکھیں؟ یہ زندگی حسین کے نام پہ ملی ہے، یہ زندگی کی نعمتیں حسین کے نام پہ ملی ہے، تو ایک انویلپ دیکھنے کی کیا ضرورت؟ جب انویلپ دیا گیا انہوں نے جیب میں ڈال لیا۔ ان کے ساتھ ایک آدمی اور تھا، وہ کہتا ہے میں آقا کے ساتھ پیدل چلتا ہوا وہاں پہ جو روڈ ہے، کہ روڈ جو اس کو کہتے ہیں کوچا ہے لالہ زار، اس کے سامنے سے گزرے۔ اچھا اس روڈ کی شہرت اچھی نہیں تھی، ہر علاقے میں ہوتا ہے نا، کچھ علاقے کراچی میں بھی تھا، اب بھی ہو شاید، کہ کچھ علاقوں میں جو برے لوگ ہوتے ہیں، بری خواتین ہیں، گناہ کی طرف دعوت دیتی ہیں، تو کوچا لالو زار کے بارے میں بھی شہرت اچھی نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا اور وہ عشرہ پڑھ کے، وہ لفافہ لے کے، اور وہ اپنے دوست کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا اسی لالہ کوچا زار پہ، جو کوچا لالو زار پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اندھیرے میں، اور نہایت نامناسب لباس پورا اس کا بدن چھپا بھی نہیں رہا ہے۔ اب ایک دم وہ عالم کہتے ہیں، سید مہدی کہتے ہیں اپنے دوست سے جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ کہا آقا آپ کو پتہ ہی عورت کیوں پڑی ہے؟ گناہ کی دعوت دے۔ میں جانتا ہوں، جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ جب ساتھی نے کہا تو مولانا صاحب کا حکم ہے بھائی، گیا بلا کے لایا۔ اب جو عورت وہ اس عالم کے پاس جا کے کھڑی ہوئی، سید مہدی نے جیب سے وہ لفافہ نکالا، یا مولا، وہ لفافہ نکال کے اس عورت کے ہاتھ پہ رکھا، کہا یہ امام حسین کی طرف سے تمہارے لیے، گناہگار عورت ہے۔ جملہ کیا کہا؟ یہ امام حسین کی طرف سے تمہارے لیے ہے، اور مجھ سے وعدہ کرو جب تک یہ رقم ختم نہیں ہوگی تم گناہ نہیں کرو گی۔ اور یہ کہہ کے اس کا جواب بھی نہیں سنا، آگے بڑھ گئے، نہ پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ عورت کیا کر رہی ہے، چلے گئے اپنے گھر۔ کچھ عرصے کے بعد کربلا امام حسین کی زیارت کو گئے۔ جب امام حسین کی زیارت کو گئے، امام حسین کے حرم میں تھے، بہت رش تھا۔ ایک بارگی ایک شخص قریب آیا، کہا آغا آپ سے میری زوجہ ملنا چاہتی ہے، میری زوجہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کہا چلو ملتا ہوں، کچھ سوال پوچھنا ہوگا، عالم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ سید مہدی قوام گئے، جب وہاں گئے تو اس عورت نے پورا حجاب کیا ہوا تھا۔ کہا اب اس نے اپنے حجاب کو نیچے کیا،
کہا آغا آپ مجھ کو پہچانے؟ کہا نہیں میں تو نہیں پہچانا. کہا آغا میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے لفافہ دیتے وقت کہا تھا یہ حسین کا تحفہ تمہارے لیے. آپ نے تو میرا جواب بھی نہیں سنا, آپ تو آگے نکل گئے اور میں وہیں زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی. میں نے کہا مولا مجھ جیسے گناہگار پہ بھی آپ کی نگاہ ہے, آپ کا تحفہ میرے لیے بھی ہے. مولا آپ کتنے کریم ہیں. اور میں نے اس رقم کو لے کے گناہ سے توبہ کی اور میں نے نکاح کیا, یہ میرا شوہر ہے. عزادارو ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حسین کی ماں فرشیزہ پہ بیٹھی ہے, بی بی بھی شفاعت کروائیں گی, حسین بھی شفاعت کروائیں گے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا حسین ہم بہت گناہگار ہیں مگر مولا آپ کے عزادار ہیں, مولا ہماری بھی شفاعت کروا دیجیے گا. اور مولا حسین آج آپ کو پرسہ دیں گے آپ کے بھانجوں کا, زینب کے پسر اونو محمد کا. عزادارو جب شب عاشور آئی نا, ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. امام حسین رات کو شب عاشور ہر خیمے کے باہر سے گزر رہے تھے. جب بہن کے خیمے کے پاس سے گزرے تو زینب کی آواز کانوں میں آئی. زینب اپنے بیٹوں سے کہہ رہی تھی اے اونو محمد کل قربانی کا دن ہے, قدم پیچھے نہ ہٹے. بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تمہیں مقتل میں کہنا نہ پڑے یزید کا لشکر پکار اٹھے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں. مولا امام حسین خیمے کے باہر سے سن رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. روز عاشور نمودار ہوئی, ایک کے بعد ایک شہید جا رہا ہے. جیسے ہی مولا کا کوئی عزیز آگے بڑھتا ہے نا تو مولا کے صاحب کہتے ہیں مولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہم زندہ رہیں اور آپ کے عزیز قربان ہو جائے. مولا کے اصحاب قربان ہوتے رہے. ایک بار کی اونو محمد خیمے میں آئے, ماں کے خیمے میں آئے. اب جب ماں نے چہرہ دیکھا نا تو کہا اب تک زندہ ہو, اب تک زندہ ہو, میں انتظار کر رہی ہوں تمہارے لاشیں آئے تو سجدہ شکر کروں. عزادارو جب میں نے مقتل میں یہ جملے پڑھے نا میں سوچتی رہی, میں بھی ماں ہوں. ہر ماں یہ سوچتی ہے اللہ جس کو بیٹا دے دے کہ میں اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھوں, اور جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ میرا بیٹا اٹھائے. ہمارا سلام ہو کربلا والی ماں پر, اپنے بیٹوں کو تیار کر کے مقتل میں بھیجا ہے. زینب کبریٰ کہتی ہے بچوں آؤ میں اجازت دلواؤں. جب بچوں نے کہا نا اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے, ماموں کہتے ہیں میں نے تمہیں گودوں میں پالا ہے, میں گود کے پالوں کو کیسے مارنے کی اجازت دے دوں. زینب کبریٰ کہتی ہے چلو میں اجازت دلواتی ہوں. اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے امام حسین کے خیمے میں آئی اور سر جھکا کے کھڑی ہو گئی. مولا حسین کہتے ہیں زینب کیا چاہیے؟ زینب کبریٰ کہتی ہیں بھیا جب بھی زندگی میں کچھ مانگا آپ نے عطا کیا, زینب کچھ مانگنے آئی ہے. مولا حسین کہتے کیا چاہتی ہو؟ کہا بھیا میرے دونوں بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دے, بھیا میرے بیٹوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں زینب تو نے کیا مانگ لیا؟ تیرے بچوں کو میں نے گودوں میں کھلایا ہے, مگر زینب آج قربانی کا دن ہے, جا تو نے مانگا ہے میں نے اجازت دے دی. عزادارو اونو محمد عباس علمدار کے شاگرد تھے, فن حرب سیکھا تھا عباس سے. عباس علمدار آئے اور اونو محمد کو گھوڑوں پہ سوار کیا. جب اونو محمد سوار ہو گئے نا زینب کبریٰ میرا سلام ہو کربلا والی ماں پر, زینب کبریٰ قریب گئی, گھوڑوں کے درمیان کھڑی ہوئی, اپنے بچوں کے بازو پکڑے اور کہا دیکھو اگر لڑتے لڑتے نہر فرات تک چلے جاؤ تو پانی نہیں پینا. یہ ماں ان سے کہہ رہی ہے جو 3 دن کے پیاسے ہیں. عزادارو ہم سے ہمارے بچوں کی پیاس چند گھنٹے برداشت نہیں ہوتی. روزوں میں مائی شربت بناتی ہیں,
بچوں کو سیراب کرے. اور زینب کہہ رہی ہے دیکھو فرات تک چلے جاؤ تو پانی نہ پینا, ابھی خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے. بچے گئے مقتل میں, بڑی شان سے جہاد کیا. ارے لشکر یزید جان گئے, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں. جنگ کرتے کرتے پیاسے تھے, بچے تھے. ایک بار کی جب گھیر کے حملہ ہوا, بچے گرے ہیں, صدا دی ہے, مولا حسین کھڑے ہوئے, عباس علمدار کھڑے ہوئے, گئے ہیں مقتل میں دوڑتے ہوئے, اور جا کے بچوں کے لاشیں اٹھائے, لاشیں اٹھا کے خیمے کے اندر لائے. جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا, سب سے آگے زینب ہوتی تھی. مگر جب آنو محمد کے لاشے آئے, زینب نہیں ہے. مولا نے فضہ سے پوچھا, فضہ زینب کہاں ہے؟ کہا زینب سجدہ شکر ادا کر رہی ہے. کہا جاؤ میری بہن کو بلا کے لاؤ. فضہ گئی, جناب زینب سے کہا شہزادی چلیے بچوں کے لاشیں آ گئے. زینب کبریٰ کہتی ہے میں نے خدا کی راہ میں دے دیا, میں نہیں جاؤں گی. کہا نہیں شہزادی آپ کو آپ کے بھائی بلا رہے. اب جب مولا کا حکم سنا, شہزادی آئی ہے, مولا حسین کہتے ہیں زینب بچوں کو ودا کر لے. دونوں جنازوں کے درمیان زینب بیٹھ گئی, ایک ہاتھ ایک جنازے پہ, ایک ہاتھ ایک کے جسم پہ. محمد کی روح نکل چکی تھی, اور ان کی چند سانسیں باقی تھی. ماں نے کان قریب کیا, بیٹے نے کہا اماں ہم فرات تک پہنچے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا. زینب کبریٰ کہتی ہے تم نے مجھے سرخرو کر دیا, اور ان کی روح پرواز کر گئی. عزادارو, زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی. کیوں؟ اگر میں روؤں گی تو ان بیواؤں کو تسلی کون دے گا, ان یتیموں کو کون سنبھالے گا؟ زینب نہیں روئی. قید ہو گئی, نہیں روئی. 1 سال قید کے بعد رہا ہوئی, کربلا پہنچی, نہیں روئی. جب مدینے پہنچی, مدینے میں اپنے گھر پہنچی, گھر کا دروازہ کھولا, مصلے بچھے تھے, مصلے آنو محمد کے تھے, اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا میرے بچوں ماں جی نہ سکے گی, تمہارے بغیر ماں نہ جیے گی. لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہرحال تجھے زینب کے مصائب کا واسطہ, آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. معبود اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں. بہرحال زمانے کے مصائب کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما دے. بہرحال سب مومنات حاجت مند ہیں, جو جہاں سن رہا ہے عزادار امام ہے, حاجت رکھتا ہے, بہرحال تجھے حسین کی ماں کا واسطہ ہر دل کی حاجت پوری کر دے, ان مومنوں کو مشکلوں سے نکال دے. بہرحال جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے, جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے. ہمیں ہمارے ماں باپ کی دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے, ہمارے بچوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. معبود جو بیمار ہیں تجھے حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ کا واسطہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. ہم سب جن جسمانی روحانی امراض میں گرفتار ہیں خدایا ہم سب کے جسموں میں شفا داخل کر دے. معبود جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. بارلہا عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما. جن کا رزق تنگ ہو گیا رزق میں برکت دے دے, جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے دے. اور خدایا آج 14 اگست ہے, ہمارے پاکستان کی آزادی کا دن ہے, ہمارے پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما. پاک پروردگار جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.